बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान दुरानी है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले इमरान रियाज ख़ान साहब के साथ सॉलिडेरिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसा एक क्रिटिकल पॉइंट है जिस वक्त अरशद शरीफ की तरह ही वही एपिसोड रिपीट किया जा रहा है और वीज़े कैंसिल करवाते हैं, एफआईआर्स करवाते हैं, तंग करते हैं और धमकियां देते हैं। तो ये तमाम वो हरबे हैं जिनसे ये ख़ामोश करवाने की कोशिश करते हैं, प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं। अरशद शरीफ भी इस तमाम एपिसोड से ऐसे ही गुज़रा था। और याद रखिए कि यहाँ से उसको फ़रार क्यों होना पड़ा और दुबई से उसको किसने निकलवाया, केनिया क्यों जाना पड़ा और केनिया में वो क्यों, कैसे और किस तरह कत्ल हुआ। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनके सवालात अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन अगेन तरीक़ाकार और जो तरीक़ा वारदात है वो एक ही है। इमरान रियाज साहब के साथ ये जो कल वाक़या पेश आया है, इसकी थोड़ी सी तफसीलात डिस्कस कर लेते हैं। मोने सलाई साहब का सबसे पहले सुबह सुबह एक ट्वीट आता है जिससे इस कंट्रोवर्सी का आगाज़ होता है। ट्वीट ये था, हर्ट समवन्स वीज़ा गॉट कैंसल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद क्रिमिनल एलिमेंट्स। उनका कहना है कि सुना है कि किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, बड़े मजबूत जिसके ताल्लुकात हैं क्रिमिनल एलिमेंट्स अनासर के साथ। ही हैड टू गो बैक फ्रॉम एयरपोर्ट, उनको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा। ये आता है मोने सलाही का ट्वीट। और उसके बाद इमरान रियाज का जिस वक्त रिप्लाई आता है, इसके बाद ज़ाहिर है मोनस के बाद बहुत से सवालात पैदा हो गए। लोग सवाल कर रहे थे कि ये कौन है जिसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर इमरान रियाज का उसके जवाब में एक ट्वीट आता है कि नाम लो ना मोने इलाही साहब, मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ है और हाँ, जिनकी वजह से हुआ है इनके नाम लेने की जुर्रत भी पैदा करो। हैप्पी टू स्टे इन पाकिस्तान। यही बात याद रखिएगा, इमरान रियाज पाकिस्तान में खुश है क्योंकि वो पाकिस्तानी है। वो बाहर जा रहा था, वो तो भी वो पाकिस्तान के लिए पैसे लाने के लिए जा रहा था। दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है इसलिए कि उसे पता है कि वो पाकिस्तानी है और वो कितना मुहिब वतन है। तो ज़िम्मेदारी आपकी है, मतलब कि सैलाब ज़दगान को जो बेचारे इस वक्त सर्दी में खुले आसमान तले बैठे हैं और आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, वो ज़िम्मेदारी आपकी है डिप्टी वज़ीर आला साहब, आपकी और आपके वालिद साहब की। आवाम को बताएं कि आपने सैलाब ज़दगान के लिए कितने घर बनाए हैं, आपने अब तक राशन कितना पहुंचाया है और कहां कहां पहुंचाया है, आपके अकाउंट में कितने पैसे आए थे इमदाद के तौर पे और आपने आगे कितने लगाए हैं। इस चीज़ का जवाब आपको देना है। लेकिन इस चीज़ का जवाब, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी इमरान रियाज ने ले ली और वो अपने पाकिस्तानियों के लिए सिंध क्या, पंजाब क्या, केपी क्या, वो हर जगह गया। उसने शुरू में सबको राशन पहुंचाया। उस पर पाकिस्तानियों ने, जो कि पाकिस्तान में और जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ट्रस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए उसको उसके अकाउंट में भेजे। क्यों? आपको भी पता है, सबको पता है कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है और वो कभी अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। उसने राशन पहुंचाया। उसने अब जिस वक्त उसे पता था कि अब आगे सर्दियां आ रही हैं, तो उसने केपीके में, उसने सिंध में, उसने जनूबी पंजाब जो आपकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ पर लोगों के लिए घर बनवाने शुरू किए और अब मुतअद्दिद जो है वो घर बना चुका है वहाँ पर। मोने सलाही साहब, बताता चलूँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन इमरान रियाज ने इसको अपने कंधों पे ले लिया। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों का दर्द रखता है। अब भी वो जब जा रहा था ऑस्ट्रेलिया, वो भी वहाँ एक तकरीब के लिए जा रहा था और वो तकरीब जो थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की थी, जहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए सैलाब ज़दगान के लिए डोनेशंस इकट्ठी होनी थी। लेकिन आप और आप जिसके मोहरे हैं, जिसके हाथों में आप खेल रहे हैं, आपको जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि इमरान रियाज का वीज़ा कैंसिल करवा दिया गया है, वो जो इस मुल्क के साथ बिल्कुल मुखलिस नहीं है। तभी तो पिछले 8 महीने में इन लोगों ने, इस गिरोह ने इस मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज आपके पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं, आज आपकी इकॉनमी बैठ गई है, आज आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। मोने सिलाई, इमरान साहब, इट वाज नॉट मेंट फॉर यू। क्लासिक एग्जांपल ऑफ हवा में उड़ता हुआ तीर। जुमला आप ख़ुद पूरा कर लें।
عمران کا خیر اس پہ آخری جواب تھا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں جناب کو کس نے بتایا ہے. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مونس الہی کا ہینڈلر کون ہے. اڑتا تیر تو ویسے صحیح کہتے ہیں, چودھریوں پہ واقعی کوئی چودھری واقعی رانگ نمبر ہے. اڑتا تیر تو آپ پسند فرمایا ہے. اب دیکھیے, اب دیکھتے جائیے ڈپٹی وزیر اعلیٰ صاحب, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے. خیر, عمران ریاض صاحب کے ساتھ یہ ہوا. میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں, ارشد شریف کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا. اس کو دبئی سے اسی طرح نکلوایا گیا کیونکہ اس نے یو کے کا اپنا ویزا اپلائی کیا ہوا تھا, بٹ وہ ریجیکٹ ہو گیا. اینڈ ہی ہیڈ الٹیمیٹ, ان کے پاس جو آپشن بچا تھا وہ یہی تھا کہ وہ کینیا چلا جائیں, کیونکہ ان کے پاس کینیا کا آپشن ان کو دیا جا رہا تھا بار بار. تو ان کو لگا کہ وہ ایک سیف ایگزٹ ہے. عمران ریاض صاحب کی بھی یہی سیریز ہے, سب گواہ ہیں کہ اس پاکستانی کے اوپر, اس محب وطن پاکستانی کے اوپر آپ نے ایف آئی آرز کروا لیں, اس کو گرفتار کروایا, اس پہ تشدد کروایا, لیکن وہ پاکستانی نہیں ٹوٹا. وہ اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا رہا, اپنے ملک کے ساتھ کھڑا, اور بولتا رہا کہ میرے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, میرے ملک کو تم لوگوں نے تباہ کر دیا. ایک ریڈ لائن آپ نے کراس کر دی, ارشد شریف کو قتل کر دیا. عمران ریاض بھی ہماری ریڈ لائن ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ عمران ٹھیک کہتا ہے کہ ہمیں اب صرف جنازوں میں نہیں شرکت کرنی, ہمیں اب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ارشد کی زندگی میں اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے بطور پاکستانی یونائٹ ہو کر, تو ارشد کو یا ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ہم یہ کہیں کہ آج ارشد ہم میں نہیں ہے. عمران ریاض کے ساتھ, اس محب وطن پاکستانی کے ساتھ بھی اس وقت ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا, بیکاز اس نے اپنی جان, اس نے اپنی فیملی کی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگا کر اس وقت اس ملک کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے بول رہا ہے. تو عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے, اور کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران ریاض خان اکیلا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. عمران ریاض تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو ہم سے گزرنا پڑے گا. آئیں, ہمیں بتائیں, ہمیں قائل کریں. خیر, ارشد شریف کیس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. فیصل واؤڈا صاحب کے حوالے سے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا چلوں, مجھے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ فیصل واؤڈا اس وقت اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں. اور ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ ARY سلمان اقبال صاحب نے ایک پرائیویٹ انویسٹیگیشن سٹارٹ کی ہوئی تھی, اور وہ تحقیقات اب آلموسٹ اپنے تکمیل پر ہیں, اور ARY کبھی بھی یہ بریک کر سکتا ہے یہ والی سٹوری. اور اگر یہ تحقیقاتی سٹوری اگین کہہ رہا ہوں, یہ بریک ہو جاتی ہے اور وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ بریک کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے اس پورے کیس میں, اور سپریم کورٹ اسے کنسیڈر اگر کرتی ہے تو اندازے کے مطابق بڑے بڑے برج جو ہے وہ الٹ سکتے ہیں. اچھا, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ وقار, خرم اور کینین پولیس, ان تینوں کے بیانات رپورٹ کے مطابق نہیں مل رہے. تینوں کے بیانات جو ہیں وہ متضاد ہیں ایک دوسرے سے, جس سے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اٹ از سم تھنگ ویری فشی اس پورے کیس کے اندر. اور جو سب سے بڑا دعویٰ ہے اس رپورٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ وقار احمد صاحب جو مرکزی کردار ہیں, ان کا ڈائریکٹ رابطہ تھا سیکٹر کمانڈر ISI اسلام آباد کے ساتھ, اور وہ ان سے ہدایات لے رہے تھے کہ کون سا ثبوت دینا ہے, کون سا نہیں دینا. یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں اس چیز کو تھوڑا سا اور اسٹیبلش کرنے کی کوشش اس طرح سے کی گئی ہے کہ جس وقت وقار احمد سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو پینٹ ہاؤس ہے, جہاں پر آپ نے جو بلڈنگ ہے جس میں ارشد شریف کو آپ نے ٹھہرایا ہوا تھا, آپ اس کا CCTV فوٹیج بطور ثبوت آپ جو ہیں وہ دیں, تاکہ ہمیں چیزیں ریلیٹ کرنی پڑتی ہیں بہت سی, تو اس میں ہم ثبوت کے طور پہ یہ CCTV فوٹیج بھی جو ہے وہ رکھ لیں. تو وقار احمد صاحب کا جواب یہ تھا کہ میں جو ہوں پوچھ کر بتاؤں گا سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ISI کے جو آفیسر ہیں ان سے. یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, یہ کوئی اور صحافی یا کوئی میں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ ان کے الفاظ ہیں
یہ 71 پیج اور 72 میں جو ہے اس چیز کا ذکر ہے، اس تمام کا جو ان سے گفتگو ہوئی، جس کا ایک چھوٹا سا پیرا ہے. وین دا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم آسکڈ ہم فار دا CCTV فوٹیج آف دا انسیڈنٹ، وقار فرسٹ سیڈ ہی وڈ چیک ود دا سیکٹر کمانڈر ISI. یہ وقار احمد کے الفاظ ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں اگر آپ جوڑیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہاں پہلے گراؤنڈ تیار کیا گیا، یہاں سے بھگایا دبئی کے بعد کینیا میں جو وقار کے ساتھ سیکٹر کمانڈر کا جو ایک پورا رابطہ. خیر یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم خود کہہ رہی ہے، میں اگین اس چیز پہ خود ڈاؤٹ فل ہوں کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جس کی تعریف سپریم کورٹ بھی کر رہی ہے، جس کی تعریف بظاہر اس وقت نظر آ رہا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جو ساری فائنڈنگز ہیں اور جو تمام بیانات ہیں وہ سارے بڑے فیتھفلی اور بڑے انہوں نے ایمانداری کے ساتھ جو ہیں وہ درج کیے ہیں اور تمام فیکٹس لکھے ہیں کہ اس ملک میں، جس ملک میں ایک شہید کی ماں اپنی مدعیت میں FIR نہیں کروا سکتی، اس میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی جو یہ پوری رپورٹ ہے یہ کیسے اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو گئی، یہ کیسے اتنی ڈیرنگ ہو گئی کہ بڑے بڑے انکشافات اس میں کیے گئے ہیں. یہ ڈاؤٹ ابھی تک میرے ذہن میں ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا، یہ آپ کے بھی ذہن میں ہوگا. اس بنیاد پر بھی اور ایک اور بنیاد بھی آپ بنا لیں ہسٹری سے لے کر کہ آپ کو آج تک کس وزیر اعظم لیاقت علی خان سے بے نظیر بھٹو تک آپ کو کس ایسے قتل کے کیس میں کسی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی آپ کو رپورٹ جو ہے بڑی شفاف ملی، یا وہ رپورٹ جس میں کسی کا انفلوئنس شامل نہ ہو، یا کوئی ایسا فیصلہ جو JIT کا فیصلہ یا سپریم کورٹ کا یا کورٹس کا فیصلہ جس میں آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ جی یہ ذمہ داران ہیں قتل کے اور انہیں سزا ہو گئی ہو. ایسا ہسٹری میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی، تو پھر ہمیں شک کرنے کا مارجن جو ہے وہ وہاں سے ملتا ہے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز، ارشد شریف کے پاکستان میں ہوتے ہوئے جب ان کے اوپر 19 FIRs ہوئیں، 16 یا 19، آئی ایم ناٹ شیور دا فگر، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو جتنے بھی FIRs ہوئیں وہ جب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ان FIR کے جو مدعی تھے ان تمام کو طلب کیا تو ان میں سے صرف 2 لوگ جو کہ آفیسرز تھے وہ طلب ہوئے. ان کے علاوہ جو تمام لوگ تھے وہ غائب ہو گئے اور ان کا نہ کوئی ایڈریس میچ کر رہا تھا، نہ ان کا کوئی پتہ، نہ نمبر، نہ کچھ. سو دے کوڈ ناٹ فائنڈ اینی ون آف دیم جنہوں نے ارشد شریف کے اوپر FIR کروائیں. تو اس سے آپ پتہ لگا لیں کہ یہ کہاں معاملات کس طرح سے ارشد شریف کے اوپر زمین تنگ کی گئی اور کس طرح سے پھر ان مدعی جتنے بھی ہیں ان کو غائب کر دیا گیا. خیر جو 2 لوگ ہیں ان میں سے ایک FIR آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دے گی. پولیس اسٹیشن میمن گوٹ کراچی SHO کی شکایت پر ہوئی، وہاں پر FIR، اور یہ ارشد شریف کے خلاف ہوئی. اچھا یہ جو SHO ہیں عتیق الرحمان، یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے جو ٹیم اس کے سامنے یہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کو SP ملیر عرفان بہادر صاحب نے بلایا تھا. جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر ان کے علاوہ بھی، مطلب SP صاحب کے علاوہ بھی 2 مزید افسران موجود تھے جنہوں نے SHO صاحب کو قائل کیا کہ وہ خود شکایت درج کریں اور اس میں عماد یوسف کا نام لکھیں جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، جو مینیج کر رہے ہیں ARY کو، شہباز گل صاحب کا نام لکھیں اور ارشد شریف کا نام لکھ کر آپ FIR کروا دیں. تو رپورٹ میں خیر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے SHO کے بیان کے مطابق کہ ان کو پولیس نے یا انہوں نے گرفتار نہیں کیا عماد یوسف صاحب کو، بلکہ وہ ISI کے افسران نے گرفتار کیا. یہ ان کا کہنا تھا، یہ ان کا ایک کلیم ہے، جس کے بعد آپ کو چیزیں تھوڑی اور کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی کہ ارشد شریف صاحب کو کن سے خطرہ تھا پاکستان میں اور کس نے پاکستان میں زمین تنگ کی. اور ہوپس آر ڈاؤن، اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایک ماں جو کہ ویل چیئر پہ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید انہیں انصاف مل جائے، انہیں انصاف ملے گا، اس کی امید بہت کم نظر آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ صرف
قیامت کے دن یا مرنے کے بعد ہی حساب نہیں ہوتا، اس دنیا میں بھی حساب ہوتا ہے، اور وہ حساب جب ہوتا ہے تو وہ بہت کڑا ہوتا ہے۔ یہی امید ہے، اسی امید کے ساتھ اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔